वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, शोराए कराम, सामाईन हजरात और मेरे वीवर और सब्सक्राइबर हजरात, हमराज उचवी आज तमाम अहबाब की महफिल में और बारगाह में चंद अपनी तहरीरों पेश करना चाहता हूं आपकी समातों की नज़र के शायरी और बाअदब, बानसीब और उस्ताज़ कराम का अदब और इसके फ़यूज़ व बरक़ात क्या है। आसान फ़न शायरी, और जो शायरी में कामयाब होना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ये मेरी वीडियो मुकम्मल सुनें और इसको समझें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही देगी और आज ना कल से, कल ना परसों से आप ज़रूर याद करेंगे। तो जहाँ तक हो सके जिस तरह मैं कह रहा हूँ तो इसी तरह आप लोग भी इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, ताकि वो आने वाले हमारे अहबाब, शोराए कराम, नौजवान, तालिब इल्म या दोस्त हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे चल सकें। तो इसी वजह से मैं आपको आज ये उन्वान में पेश करना चाहता हूँ। तो आज का उन्वान है आसान फ़न शायरी और उस्ताज़ कराम का अदब। दोनों उन्वान यकजा कर रहा हूं। तो भाई बात यह है कि शायरी दरअसल खुदा दाद सलाहियत है। शायरी क्या है? शायरी दरअसल खुदा दाद सलाहियत है। इसमें ज़ौक़ और शौक़ अज़ल से होता है, मगर शेर आमद होते हैं तब पता चलता है, या शेर सुना जाता है, किसी से कहा जाता है, किसी कोई एक शेर कह देता है तो पता चलता है कि ये शायर किस तरह का ख्याल लिखा है और किस तरह की इनकी बंदिश है। ये शेर इनका आमद का है या आवर्द का है। आवर्द की शायरी में बताऊंगा आगे चल के आवर्द क्या है। तो प्लीज़ हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है ना। तो आप इंशाल्लाह इससे मुस्तफीद होते रहेंगे। तो आमद के अशार का ज़ायका और ही होता है। आमद क्या होती है? अचानक से ख्याल आ जाना और कलम से निकलकर कागज पे उतरना और फिर उसको पढ़ना और सुनाना, ये होता है आमद का। और दूसरा होता है किसी ख्याल पर वैसे बैठे बिठाए लिख दिया, भाई ये ख्याल मैंने लिख दिया है, ठीक है लिख दिया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता है, वो भी ख्याल खूबसूरत होता है, उसमें भी कोई कबात नहीं है, वो भी अच्छे अशार होते हैं, जो आमद के अलावा ही होते हैं वो भी अच्छे अशार होते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक इस्लाही पहलू बता रहा हूं आपको कि आवर्द शायरी उसे कहा जाता है जिसे जो ज़हन पर दबाव डाल कर की जाए। जो शेर ना बन रहा हो, आज मिजाज नहीं है शेर बनाने का, लिखने का, कुछ कहने का मिजाज नहीं है, मूड नहीं है, तो भाई नहीं है। अगर किसी ने कह दिया यार लिख दें, कुछ शेर का लिख दें, तो फिर उसका मूड नहीं बन रहा, फिर उन्होंने दोबारा इसरार किया, फिर तीसरी बार इसरार किया, तो तीसरी बार इसरार पे शायर कहता है ठीक है जी मैं लिख देता हूं। तो वो लिख देता है जब, तो वो शेर तो लिखा जाता है लेकिन उसमें कुछ कमी कोताही रह जाती है क्योंकि वो फेल बदिया होता है। तो भाई तीसरे नंबर पर किसी के तरह मिसरे पर तबा आजमाई करके फेल बदिया गजल या अशआर लिखे जाएं, उनमें भी कमी कोताही रह जाती है। क्यों कि जिसे बाद में शायर 2-3 मरतबा नजरसानी करके अपना कलाम संवार लेता है, 2-3 मरतबा उसे नजरसानी करके देख के भाई इस यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, और इमला की गलती तो नहीं है, ऊपर शेर मिसरा कौन सा है, मिसरा उलग
کیا کہہ رہا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اور مصرع ثانی کا خیال کیا ہے، اور مصرع ثالث کا خیال کیا ہے، اور گرہ کا خیال کیا ہے، پھر جو ہے مطلع کا خیال کیا ہے، تو مقطع کا خیال کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شاعر جو ہے نا یہ دیکھتا ہی رہتا ہے. پھر دیکھتے دیکھتے 2 3 4 5 مرتبہ جتنی چاہے مرتبہ دیکھتا رہے تو وہ کلام کو بہت اچھا ہی سنوار لیتا ہے. خیر، اگر فعل بدیع شاعری میں کوئی استاد یا دوست، مخلص دوست جو صاحب نظر حاضر دماغ کمی بتا دے کہ فلاں جگہ پہ فلاں کمی ہے، املائی غلطی ہے، یا اوزان کی کمی ہے، یا فلاں رکن نہیں لگ رہا، تو بھائی اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا مخلص سمجھنا چاہیے، کیونکہ اپنے ہی اپنوں کی کمیاں نکال کر خوبیاں ڈالتے ہیں، وگرنہ ان کو کیا غرض ہے کسی سے. کوئی کسی کی کمی نکال دے، کوئی کسی کی خامی نکال دے، کوئی نہیں نکالتا. بھائی آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے نا یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو شاعر کو چاہیے کہ اپنا نیا کلام اپنے استاد کرام جس پر اس کو یقین ہو، اعتماد ہو اور استاد ہو، جو ہاں اگر کوئی استاد اس کا مستقل ہے تب تو بہتر ہے، اگر نہیں ہے تب بھی بہتر ہے کہ کسی کو استاد جان کر، استاد سمجھ کر، استاد جیسا ان کی قدر کرنا، اور پھر ان سے اصلاح، اگر 1 2 لفظ بھی لے لیے تب بھی وہ استاد ہو گیا، تو اس سے اصلاح لینا کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو دکھلا دے تاکہ کسی اور کو تنقید کا موقع نہ ملے. تنقید سے بچنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے پہلے، وگرنہ تنقید ہوتی رہتی، تنقیدیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تنقیدیں کرنی بھی پڑیں گی. جب خود ہی تنقید نگار نہیں بنو گے تو اپنی شاعری کیسے سنواریں گے ہم؟ خود پہ ہی تنقید کرنی چاہیے. کسی اور پر تنقید کرنے سے پہلے خود اپنے آپ پر تنقید کرنی چاہیے کہ ہمارے میں یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، اور یہ جو ہے یہ غلطی نہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اب اسے نکال دیں، اب اس کی جگہ اچھا الفاظ ڈال لیں تاکہ جو یہ ہماری چیز عام ہو تو کسی کے ذہن میں الجھاؤ وغیرہ نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو صرف تنقید برائے تذلیل کرتے ہیں، جو تنقید برائے تذلیل کرتے ہیں، تو ان سے بھی مؤدبانہ حکمت عملی سے ہی آزاد ہونا چاہیے. کیونکہ شاعر ادیب ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اسے ادب سے واسطہ ہوتا ہے، ادب کا اس سے واسطہ ہوتا ہے، تو بھائی اس کا جذبات میں آنا یا کسی کو گالی گلوچ نکالنا یہ تو ادیب کو زیب نہیں دیتا. خیر ہوتے بھی ہیں جذباتی جلالی شاعر بھی ہوتے ہیں، خیر وہ تو اور بات ہے، تو عمر کے تقاضے سے بھی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ہو جاتا ہے. تو بہتر تو میں تو کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے جو میں بھی کرتا ہوں استعمال، تو آپ بھی ایسا ہی کر کے دیکھ لیں کہ کسی حاسد سے اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مؤدبانہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے جس سے آپ آزاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان سے خاموشی ہی اچھی ہے، دوری ہی اچھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور حاسد بھی انہی کے زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ مسعود تر ہوتے ہیں. حاسد بھی انہی کے زیادہ ہوتے ہیں جو مسعود تر ہوتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا حاسد بھی کون ہوگا بھائی؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کا حاسد کبھی آپ دیکھ لیں کہ فقیر فقراء یہ گداگر یہ ہوتے ہیں، یہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، یا کوئی بھی ہیں، تو ان کا کوئی حاسد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حاسد کس کا ہوتا ہے؟ جو اچھے ہوتے ہیں. حسد بھی اچھائی سے ہوتا ہے، برائی سے تو حسد ہے ہی نہیں. اس میں کون سی یہ بات ہے؟ یہ شروع سے آ رہا ہے، تو یہ بھی برداشت کرنا چاہیے، اور وہ بھی ہنس کر.
تو بات یہ ہے کہ میرا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ملاحظہ ہو کہ جو کانٹوں میں کھلے وہ گل بہت اچھا نکھرتا ہے، جو کانٹوں میں کھلے وہ گل بہت اچھا نکھرتا ہے، کیوں؟ جہاں پھول ہوں اور کانٹے نہ ہوں ان پھولوں کی خوشبو اور ہوتی ہے بھائی، اور جہاں پھول اور کانٹے ساتھ ساتھ ہوں، پھول اور کانٹے ساتھ ساتھ ہوں تو ان پھولوں کی خوشبو کیا کہنے بھائی، دور تک بھی جاتی ہے اور دیر پا بھی رہتی ہے، دور تک بھی جاتی ہے اور دیر پا بھی رہتی ہے۔ اور تیسری بات، با ادب با نصیب بے ادب، لوگ کہتے ہیں بے نصیب، میں کہتا ہوں بد نصیب، معذرت کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ استاد کرام بزرگوں کا قدر نہیں کر سکتے وہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہوں گے۔ جو لوگ استاد کرام کا دل سے ادب و احترام کرتے ہیں، چاہے وہ اصلاح نہ بھی لیں تب بھی وہ بات تو پھیلے ادب و احترام، بات تو پھیلے بذریعہ ادب و احترام، کہیں بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، اپنا مزاج ہے، کوئی جیسا بھی کرتا چلے۔ آج کل تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا استاد کرام، تو ان کو بھی آج کل کے نوجوان شاعر ہوتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ بھی ہم سے صلاح لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا بھائی، کہنے دیں انہیں، آپ خاموش رہیں، آپ اپنی مستی میں رہیں، اپنا کام کریں، اپنا جو ادب کا کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہی کرتے رہیں، باقی کسی کی نہ سنیں۔ بات یہ ہے کہ شاعری میں جو ہے نا یہ کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو میں اپنے تمام نوجوان شعراء کرام اور استاد کرام سے تو میں دونوں ہاتھوں سے آداب۔ باقی بات یہ ہے کہ نئے شعراء کرام کے لیے میں یہی بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ نے کانٹے سہنے ہیں، اگر آپ کانٹے نہیں سہو گے، برداشت نہیں کر سکو گے تو آپ کی خوشبو دیر پا نہیں رہے گی۔ اگر آپ نے اپنی خوشبو، اپنے شعروں کی خوشبو، اپنے فن اور سخن کی خوشبو کو دیر پا رکھنا ہے تو بھائی کانٹوں کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچ لیں کہ مکافات عمل ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، کسی استاد نے اپنے استاد کا اتنا عزت کیا، اتنا عزت کی، اتنا عزت کی، اتنا عزت کی کہ کیا بتائیں کہ انہوں نے اپنا سر بھی نچھاور کر دیا، اپنی جان بھی نچھاور کر دی استاد کے قدموں پر، اور بعد میں اسے شاگرد ایسے ملے کہ کیا کہنا، کیا بتائیں کہ کیا کہنا۔ لیکن استاد کو اس بات پہ بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بہتر یہی ہوتا ہے بھائی۔ اچھا استاد وہی بنتا ہے جو پہلے اچھا شاگرد ہو، جو اچھا شاگرد نہیں بن سکتا وہ کبھی اچھا استاد بن نہیں سکتا۔ یہ آج میں نے آپ کو چند نسخے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، تو احباب امید کافی ہے کہ آپ ان نسخوں سے ضرور فیض یاب ہوں گے، اور یہ نسخے ہمارے تمام احباب کے ضرور کام آئیں گے۔ جس نے ہماری پوری ویڈیو سنی ہے انشاءاللہ وہ ضرور اپنے اندر میں دیکھ لے گا کہ یہ باتیں سچ ہیں 100%۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلی بار جو موڈ بن گیا بھائی، یا شاعری کا یا پوئٹری سنا دوں گا، یا شاعری سنا دوں گا،
یا کوئی شاعری پر گفتگو ہو جائے گی. اگر کسی نے سوال کر دیا تو پھر گفتگو ہو جائے گی, نہیں تو پھر پوئٹری ہو جائے گی. جو بھی موڈ بن گیا بھائی آپ کو میں ویڈیو پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہمراز اچوی یوٹیوب چینل.